बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। और अपने प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब रिवायत उसी अंदाज से करने लगा हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोए ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही ज़ाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम नहीं बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ़ कैसे ना करूँ मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर वो ज़र्रे में निस्बत तो होती है कुछ, मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू और मैं कतरा नहीं, समंदर है तू, तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, जो यहाँ खोऊंगा तो कहाँ पाऊँगा, तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आगाज़ करते, ज़िंदगी एक हीरा है और उसको तराशना इंसान का काम है। आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ और फिर इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा नूरुल हुदा अकेडमी के हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान मदनी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दूसरे मेहमान है चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मोटर साइकिल डीलर अलायंस के जनाब शेख हबीब साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है सना ख्वां और बड़ी प्यारी अल्लाह ने आवाज़ से नवाजा जनाब शाहिद अहमद चिश्ती साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, आप ही से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा और हम्द बारी ताला से की सादत हासिल करने की हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। तेरी सना के खुदावंदे लायज़ाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। तेरी कोई मिसाल नहीं, तू है बेमिसाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए रब्बे ज़ुल जलाल।
آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہرباں. آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہرباں. ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی، کیا کہنا، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی. گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی. میں بجھ رہا ہوں اے میرے مولا مجھے اجال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا یہ کہ جب تک بھی میں جیوں. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا یہ کہ جب تک بھی میں جیوں. تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہد علی چشتی صاحب ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام پیش کیا. اصل آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آیا اور اللہ کا احسان مزیدیں بھرنا شروع ہو گئے. اسٹارٹ کے دن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 10-15 روزے تک تو ماشاءاللہ بڑا رمضان کے اندر سارے تراویح کی طرف، نماز کی طرف بھی بڑھتے اور سیکھنے کی طرف بھی بڑھتے. اور ماشاءاللہ علماء کرام جو ہے اس وقت جو درس بھی دے رہے ہیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بھی بیانات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. تو ہم بھی اس پروگرام کے توسط سے ہمارے وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی سکھانے والے کی طرف بڑھنے لگے. تو اب ہم آج جو گفتگو کریں گے وہ مسافر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کتنے فاصلے کے اوپر آ کے وہ مسافر ہو جاتا ہے، یعنی کتنا سفر وہ طے کرے تو وہ مسافر والے اس میں آ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سلیم بھائی آپ نے ذکر کیا کہ رمضان میں جو اہل علم ہیں وہ سکھانے کا جذبہ مزید سے مزید تر رکھتے ہیں، اور جو سیکھنے والے ہیں ان کے بھی جذبے بڑھ جایا کرتے ہیں. اور آپ کے پروگرام کا یقیناً بنیادی مقصد ہے کہ عوام کو گھر بیٹھے اویئرنیس ملے اور دین سیکھنے کا ان کو موقع آسانی کے ساتھ میسر آ سکے. اور آپ نے جو ذکر کیا مسافر کے حوالے سے، جب اس ٹاپک کو میں نے سنا کہ ہم مسافر کے حوالے سے پروگرام کریں گے تو مجھے خوشی ہوئی اس اعتبار سے کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس سے لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی شرعی اعتبار سے تعلق پڑتا ہے. شریعت انسان پر احکامات کو تدریجاً لازم کرتی ہے، یا شرعی احکام بندے پر تدریجاً لازم ہوتے ہیں.
مثال کے طور پر لڑکا یا لڑکی جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان کے لیے نماز پڑھنا، طہارت کے احکامات وغیرہ سیکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ کاروبار کرتا ہے لڑکا تو پھر اس کے لیے کاروبار کے مسائل سیکھنا لازم ہو جائے گا۔ جب یہ شادی کرتے ہیں تو شادی کے مسائل سیکھنا، تو تدریجاً چیزیں۔ اسی طرح زندگی میں کبھی نہ کبھی جو شرعی سفر ہے اس سے بندے کو تعلق پڑتا ہے، پھر اس وقت بڑی آزمائش ہوتی ہے اگر احکامات سفر معلوم نہ ہوں۔ اور زہ نصیب ہر ایک مومن اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ عازم مدینہ ہو، وہ سفر حرمین طیبین کرے۔ پھر اس دوران جو ہے مسافر کے احکامات کیا ہیں اور ہم نے سیکھا ہوا نہ ہو تو بڑی تشنگی محسوس ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو مسائل آگے بیان ہوں گے سفر کے حوالے سے، نماز اور دیگر چیزیں، تو انشاءاللہ ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ملے گا، اور یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، اور جو سفر کرنے لگا ہے تو اس کے لیے ان احکامات کو سیکھنا فرض ہے۔ کتنے اس کے اوپر فاصلے کے اوپر وہ آ جائے یا کتنا فاصلہ طے کرے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ، پھر اس کے بعد وہ جس جگہ پہ جا رہا ہے وہ کتنے دن کا اسٹے کے بعد وہ اسی سفر والی نماز کی طرف جائے گا؟ دیکھیے مسافر ہمارے ہاں جو شخص اگر یوں سمجھیے کہ اگر ایک علاقے سے یا ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن کو جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میں سفر میں ہوں ابھی یا میں راستے میں ہوں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ سفر جس سے احکامات میں تبدیلی آ جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مقدار ہے، اس کی ایک لمٹ بیان کی گئی ہے، اور اس کی جو لمٹ ہماری کلومیٹرز کے اندر فقہا نے بیان کی وہ ہے 92 کلومیٹرز۔ جی جی جی۔ تو جو بھی مسلمان اپنے شہر سے دوسرے مقام پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس راہ کی ان دونوں مقامات کی مسافت 92 کلومیٹرز ہے تو یہ بندہ مسافر کہلائے گا۔ اب یہ شخص جیسے ہی اپنے شہر کی حدود سے نکلتا ہے تو یہ اس پر حالت سفر کے احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ شہر کی حدود اور اس کے متعلقات، جیسے کراچی ہے اب تو بہت یہ بڑھ چکا ہے، تو جو شہر ایک اور سوال بھی اپنا اس میں شامل کر دوں کیونکہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پوری تشریح کے ساتھ وہ آ جائے۔ یہ حدود کہاں سے شروع ہوگی؟ گھر سے شروع ہوگی یا کراچی کے اس بارڈر سے شروع ہوگی؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ 88 89 90 تک بھی پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کے اندر اس کو کس طریقے سے لے؟ جی یہی بہت اچھی لازمی اور ضروری چیز ہے، اور میں اسی کو عرض کرنے لگا تھا کہ مسافر بندہ ہوگا کب؟ اس نے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ارادے کے ساتھ وہ مسافر نہیں ہوگا، بلکہ سفر کے ارادے سے جب وہ اپنے شہر کی حدود سے نکلے گا۔ ٹھیک۔ تو ٹول پلازا موجود ہوتا ہے علاقے کے اندر، چنگیاں جس کو کہا جاتا ہے شہروں میں ہوتی ہیں، تو جو شہر اور فنائے شہر جب اس سے نکل گیا اور اس کا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے تو اس ارادے کے ساتھ جب وہ نکلا تو یہ مسافر ہو گیا۔ اب درمیانی راہ جو ہے اس میں یہ مسافر ہی رہے گا حتیٰ کہ یہ اس مقام پر پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر کراچی والا ہے، وہ حیدرآباد جانے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلا اور شہر کی حدود سے وہ باہر ہوا، اور یقیناً حیدرآباد جو ہے 92 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو اب یہ ہم ایک اور مثال لیں مومنین کے لیے کہ مکہ اور مدینہ، تو مکے اور مدینہ کے درمیان 92 کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ کی مسافت ہے۔ تو اب مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں یا کراچی سے، ہم یوں سپوز کر لیں حیدرآباد جانا چاہتا ہے تو وہ بندہ جیسے ہی حدود سے نکلا، ٹول پلازا سے نکلتا ہے، وہ مسافر کہلائے گا۔ اب حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ نہ جائے مسافر ہی رہے گا۔ اب اس مقام پہ جب وہ پہنچ گیا تو جو آپ کا دوسرا سوال تھا، اس مقام پہ پہنچ کر اگر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب یہ مقیم کہلائے گا اور اس پر سفر کے جو احکامات تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ 15 دن سے کم رہنا چاہتا ہے یا اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، مثال کے طور پر 10 دن یا 14 دن، تو وہ شخص مسافر ہی کہلائے گا، اور اس دوران میں 14 دن جو ہیں اسے سفر والی ہی نمازیں پڑھنا پڑیں گی۔ اور اگر بالفرض اس کا ارادہ بدل جاتا ہے 10 دن کے بعد کہ اب میں نے 15 دن رہنا ہے، تو اب یہ مقیم سے مسافر کی طرف، مسافرت سے یہ اقامت کی طرف کنورٹ ہو جائے گا، یعنی اب اس کو پوری نمازیں پڑھنا پڑیں گی۔ بہت شکریہ۔ آپ کی طرف آتا ہوں شیخ صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور بالخصوص رمضان کا مہینہ آ گیا جو برکتوں نعمتوں کو لیے، اور ہمارے یہاں پہ تو ایسا ہے کہ رمضان کے مہینہ آتے ہی مہنگائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، جبکہ دنیا کے اندر سب چیزیں مائنس ہوتی ہے، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو، اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلیم کو آپ نے مدعو کیا اور اتنے روح پرور اس مسئلے پہ ہمیں بلایا اور بالخصوص آپ نے ہماری بات کو سننے کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا یہ شہر ہے اور یہ منی پاکستان بھی کہلاتا ہے اور سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ چاروں صوبوں کے اندر مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. آج بھی یہ دیکھیں کہ جو چیز آج سے 4 روز پیچھے چلے جائیں تو فروٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 40 روپے درجن کیلا بک رہا تھا, 50 روپے درجن. آج وہ کیلا 100 روپے درجن بک رہا ہے. جو خربوزہ 100 روپے کا 3 کلو مل رہا تھا آج وہ خربوزہ 100 روپے کلو بک رہا ہے. تو ہماری یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ریاست کی ذمہ داری, لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور اس کے باوجود جو عوام جو ہے, ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے حوالے سے پچھلے 3 سال سے کراچی کی جو عوام ہے پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام سفر کر رہی ہے اور کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود یہ اللہ کا انعام ہے, رب کریم کا بڑا کرم ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے یہ بیماری بہت کم مقصد ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے ہم پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کو یہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ بالخصوص مہنگائی کا, خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, اس کے اندر چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے. کس طرح کا چیکنگ بیلنس ہونا دیکھیے چیک اینڈ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ منڈی سے آئٹم نکل رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے, باقاعدہ اس کی ریٹ چیک ہونی چاہیے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو یہاں تک بازاروں کے اندر مارکیٹوں میں رک ہوتا ہے. مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں, جب ڈی سی صاحبان یا ایسے صاحبان جب مارکیٹوں کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ ان چھوٹے دکانداروں کو یا ٹھیلے والوں کو آپ پوچھ رہے ہیں, یہ چیز تو اگر مارکیٹ ہول سیل مارکیٹ میں اگر اس کو ہم چیک کر لیتے تو شاید یہ پرابلم نہیں ہوتی. اسی طرح گروسری پہ آ جاتے ہیں کہ جو ہول سیل کی جو مارکیٹ ہے, جوڑیا بازار ہو گیا, دوسری مارکیٹیں ہوگی, وہاں پہ یہ چیزیں چیک کی ہے. فروٹ منڈی کے اندر دیکھا جائے تو جب وہاں سے اگر ہم دیکھ کے نکلیں گے نا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ عوام تک وہ چیز سستی پہنچے گی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان تو ہیں, ہم باتیں دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے. میں یورپ وغیرہ جاتا ہوں اکثر, میں نے بہت ٹور کی ہیں, تو آپ یقین کریں جب ان کا کرسمس آتا ہے نا تو بڑا دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل برانڈ کمپنیز وہ سیلیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کرسمس پہ اور یہ نیو ایئر کے اوپر. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اتنا مقدس مہینہ ہے ہمارے لیے, پرانا اسٹاک ہوتا ہے وہ سامنے آ جی جاتا ہے. اتنا مقدس مہینہ ہمارے لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مال کا میل دیتا ہے اور اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اپنی فراق دلی کے ساتھ عطیات صدقات. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ مسلمان بالخصوص چاروں صوبوں میں کراچی جو ہے اس چیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس حوالے سے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی عوام کو کس طرح فیسلیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ چیک ان بیلنس نہیں ہوگا تو غریب عوام بہت تکلیف کے اندر ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ غریب آدمی اپنے بچے کے لیے کوئی چیز پرچیز نہیں کر پا رہا. شاید سب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ کون سا کلام پیش کرنے لگے. ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے تو آپ نے محفل کو لوٹ ہی لیا ماشاءاللہ. دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, 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 ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا, ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا, اپنا وجود اپنا عدم اپنی آخرت, اپنا وجود اپنا عدم اپنی آخرت, اپنا وجود اپنا عدم اپنی آخرت,
ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا، کیا کہنے ہم نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، اور پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے میرے آقا پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے پلکوں کی لب کشائی سے پہلے ہی آپ نے انجام خواب چشمے سوالی پہ رکھ دیا، انجام خواب چشمے سوالی پہ رکھ دیا، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، اور بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے، بگڑا ہوا نصیب بنانے کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر درے عالی پہ رکھ دیا، ہم نے بھی اپنا سر درے عالی پہ رکھ دیا، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، اور قدرت نے اے نعیم بڑے اہتمام سے، قدرت نے نعیم بڑے اہتمام سے نور سحر کو سوزے بلالی پہ رکھ دیا، نور سحر کو سوزے بلالی پہ رکھ دیا، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہد علی چشتی صاحب، ناظرین یہاں اشارہ ہو رہا ہے مجھے بریک کا، ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان ہے رمضان۔ اصل آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا مسافر کے حوالے سے گفتگو، مسافر کے لیے شریعت میں کیا کیا رعایتیں ہیں؟ جہاں تک مسافر کے لیے سفر میں رعایت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو سب سے بنیادی ترین رعایت یہ ہے کہ وہ نماز جو 4 رکعتی فرض نماز ہے تو فرضوں میں رعایت ملتی ہے، وہ یہ کہ 4 کی جگہ اس نے 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب کے اندر تو 3 رکعتیں ہیں تو کیا کریں، تو ہم نے یہ عرض کیا 4 رکعتی نماز میں آدھی کر کے یعنی 2 رکعت پڑھنی ہے اور اس پہ سلام پھیر دینا ہے، 3 رکعتی نماز کو پورا پڑھنا ہے یعنی مغرب پوری پڑھی جائے گی۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے 2 فرض ہوتے ہیں تو اسے مکمل پڑھا جائے گا۔ دوسرا اس میں سنتوں کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، تو نوافل میں تو ویسے بھی عام طور پر رعایت ہوتی ہے کہ آپ پڑھنا چاہیں، نہیں پڑھتے تو آخرت میں اس حوالے سے سوال نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ جو ہے یہ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آسانی ہو، امن ہو تو اس حالت میں سنتیں بھی پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں ٹرین سے سفر کر رہے ہیں یا بس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، گاڑی رکتی ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ کسی اسٹیشن پہ کچھ دیر کے لیے رک رہی ہے اور پھر اس کے بعد گاڑی روانہ ہو جائے گی، اب وضو بھی کرنا ہے، طبعی حاجات سے بھی فارغ ہونا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، تو اگر لمیٹڈ ٹائم ہے
کہ گاڑی روانہ ہو جائے گی تو پھر فرض ادا کر لیے جائیں، لیکن اگر وقت میں وسعت ہے اور اب قصداً سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے تو اب یہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ سنتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو بنیادی رعایت نماز 4 رکعتی جو ہے اس کو نصف کر کے پڑھنا ہے۔ سنتیں اگر امن نہ ہو، پریشانی ہو، گاڑی یا قافلے وغیرہ کے چلے جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی موقوف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت میرے ابھی ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ جیسے مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ٹرین میں آدمی ایک سفر کر رہا ہے، تو اس ٹرین کے اندر کیا کہتے ہیں جماعت کرا کے کر لے یا ویسے پڑھیں، کس طریقے سے پڑھی جائے؟ ٹرین کے اندر نماز پڑھنا یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ ٹرین کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استقرار ہو اور زمین سے اتصال ہو۔ ٹرین جب چلتی ہے تو سائنٹیفک طور پر وہ پٹری سے کچھ اوپر اٹھ کے چل رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین کے اندر اس بنا پہ نماز نہیں ہوگی، آپ کو اتر کے ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے پڑھ لی تو بعد میں دہرائیں۔ لیکن بہت ایک گہرائی، میرے وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بڑا غور سے یہ سوال کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، بڑی غور طلب ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں ٹرینوں کے اندر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت صاحب کیا بتا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ تو مرض کر رہے تھے کہ ایک فقہا کا طبقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹرین میں اس طرح نماز نہیں ہوگی، اگر ٹرین نہیں رک رہی ہے تو آپ پڑھ لیں، بعد میں اس کو دہرائیں۔ لیکن دوسرا فقہا کا طبقہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ چلتی ٹرین کے اندر نماز، اگر اس سے اسٹیشن پہ رکنا پاسبل ہے یا قریب آنے والا ہے تو انتظار کیجئے، اتر کے ہی پڑھیں۔ لیکن اگر بالفرض ٹرین نہیں رکتی اور آپ نے چلتی ٹرین کے اندر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اس میں ضرور خیال کیا جائے کہ استقبال قبلہ رہے۔ استقبال قبلہ کا مطلب قبلے کی سمت، قبلے کی ڈائریکشن، اس کو رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سوال میں ایک چیز ذکر کی تھی، جماعت کروانا۔ تو دیکھیے ٹرین کے اندر نماز پڑھنا یہ تو لازم ہے، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اگرچہ چلتی ٹرین ہے تو اس میں بھی نماز پڑھی جائے گی۔ وہ فقہا جو اس کو دہرانے کا حکم دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نماز پڑھیں، بعد میں ریپیٹ کریں۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نماز پڑھیں، گاڑی نہیں رک رہی ہے تو اب آپ کو لوٹانے کی حاجت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ 2 رکعتی نماز پڑھنا ہے، سفر کا معاملہ ہے، تو اب جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے عوام ہے اور اس نے استنجا وضو کے لیے جانا ہے یا کسی کو آگے کی طرف موو کرنا ہے اور جماعت قائم کر دی گئی تو حقوق عامہ تلف نہ ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی مقام ہے ٹرین کے اندر تو وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھی جائیں، راستے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ پھر بعض اوقات فرض بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بعض جو ہے وہ 17 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ سہولتیں ٹرینوں میں آنا شروع ہو گئی تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہی سوال کیا، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا جی اب ہمارے یہاں بالکل اس حوالے سے رعایت کی جاتی ہے، اور تو جماعت اگر ممکن ہو تو پڑھی جائے، جماعت کی جگہ ہو، ورنہ انفرادی طور پر نماز پڑھی سوال جائے۔ تو ہمارا ٹرین کے حوالے سے آئے گا، اگر جہاز کی بھی اگر میں بات کروں تو جہاز کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ جہاز کے اندر یہ ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے بالخصوص جماعت کا جو معاملہ ہے کہ اب جہاز جو ہے وہ ایک بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے۔ اب اگر جماعت کا حکم دے دیا جائے اور ایک وقت کے اندر 50 افراد آ جائیں کسی مقام پر اور وہ نمازیں قائم کرنا شروع کر دیں تو بیلنس آؤٹ ہوگا۔ تو جہاز کی انتظامیہ بھی اور پائلٹ حضرات بھی وہ اس چیز کو مناسب تصور نہیں کرتے اور وہی کہتے ہیں کہ آپ انفرادی طور پر آ کے نماز پڑھ لیں یا چند لوگ آ کر نماز پڑھ لیں، بڑی جماعت اس طرح قائم کرنا اس میں آزمائش کی صورت نکل سکتی ہے۔ تو جہاز میں حکم یہ ہوگا نماز کا وقت ہے، اگر کوئی جگہ مخصوص ہے نماز کے لیے تو وہاں پہ جا کے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اپنی سیٹ کے اوپر نماز کو پڑھ لیا جائے، پھر بعد میں جو اس کے معاملات ہیں احکامات وغیرہ اس کو دیکھا جائے۔ ششی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، شاہد صاحب کہ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھیں۔ لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے ان کے نگر میں رات نہیں ہے، ان کے نگر میں
رات نہیں ہے اندھیاروں کی بات نہیں ہے، گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، اور جو مانگے وہ پا بھی رہے ہیں، ان کے در پر مجھ سے گلا بہو تیرے، شام سویرے ان کے در پر مجھ سے گدا بہو تیرے، شام سویرے ان کا دیب پہ کتنا کرم ہے، ان کا دیب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے آنکھ میں نم ہے، اور چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے۔ بہت شکریہ شاہد علی چشتی صاحب۔ ناظرین لیکن بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان ہے رمضان۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے سیر انگیز گفتگو کی اور ہم کافی سیکھ رہے تھے آپ سے، اور ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنے لگے، وقت بہت تیزی سے رواں دواں ہے، اور آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی مزید اور پروگرام کے اندر بھی گفتگو کریں گے۔ تو کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل، ہم سفر کے حوالے سے جیسے موضوع ہے ہم یہ عرض کریں گے کہ جب بھی جو شرعی مسافت ہے اس کے لیے انسان نکلے تو بالخصوص احکامات شرع سیکھ لے کہ حالت سفر کے اندر نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، اور پھر اگر کسی مقام پر پہنچ کر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور وہاں پر اب وہ چاہتا ہے نمازوں کے حوالے سے، اب یہ ہوتا ہے کہ پوری پڑھیں کہ آدھی پڑھیں، تو اکیلے پڑھیں گے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت اور مسافر ہے تو اس کو آدھی ہی نماز پڑھنی پڑے گی 4 رکعت والی، اور اگر وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام جو ہے وہ مقیم ہے تو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنا پڑے گی، اور اگر یہ خود مسافر ہے اور یہ نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی نماز جو ہے مقیم والی پڑھیں گے، یعنی اس کے سلام پھیر دینے کے بعد وہ اپنی بقیہ نماز کو پورا کریں گے۔ تو بہرحال بس عرض کرنے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی نماز کے حوالے سے اور سفر میں رعایتوں کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو جان لیا جائے تاکہ شرعیت کی جو احکامات کی اتباع ہے اور فرما برداری ہے یہ احسن انداز سے انجام کو۔ بہت شکریہ شیخ حبیب صاحب، آخری میں کوئی پیغام، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں امت مسلمہ کے بالخصوص پاکستان کے تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص کراچی اور سندھ کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی، معتبانہ گزارش ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت معتبر ہے، اور ایز اے مسلمان ہم عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ ہم الحمدللہ ویسے بھی بہت دیتے ہیں، کوئی ثانیہ ہو جاتا تو الحمدللہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو میں تمام بزنس کمیونٹی سے بھی اور تاجر برادری سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس مال میں سے اپنے لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو عطیات، صدقات، زکوٰۃ دیں،
اس کے علاوہ جو اناج منڈی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو فروٹ منڈیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں معتبانہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بالخصوص ان چیزوں کے اوپر ریٹوں کی جو ہے وہ کمی کریں تاکہ ہر شخص، ہر غریب تک یہ چیزیں پہنچ سکے. اور یہ ہمارے لیے دیکھیں کتنی مقدس چیز ہے کہ اللہ کا اتنا انعام جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ایسے مسلمان ہونے کی صورت میں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو فروٹ اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ اتنا آ جاتا ہے کہ انسان ہر غریب سے غریب تر اس کے منہ تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح سنت ابراہیمی جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیں کہ سالہ سال لوگ غریب آدمی گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں لے سکتے، لیکن الحمدللہ میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسی ایسی چیزیں ہمیں عطا کر دی ہیں رب کریم نے کہ ہم اس سے جتنا بیان کریں کم ہے. سنت ابراہیمی جب ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جس شخص کے گھر گوشت نہیں پہنچتا 12 مہینے وہ نہیں لے سکتا، الحمدللہ اسے میسر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا اتنا انعام ہے مسلمانوں پہ. تو میری تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ملائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک دیں گے تو 70 ملیں گے. تو یہاں کا میں کہتا ہوں دنیا میں بھی 70 ملیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہے. بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی فرقان مدنی صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. جناب شیخ حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو اور اب ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگے. اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا، بڑی نعمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے سب کے سب اگر زکوٰۃ پوری طریقے سے نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو پریشان ہیں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں ہم آخری سیگمنٹ دعا کی طرف، اور میں درخواست کروں گا محمد ریان صدیقی صاحب سے کہ آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. پروردگار عالم، آپ کا کروڑوں ارب شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم آپ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. مولا اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائیے. پروردگار ہمیں یقین ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، تبھی آپ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ان کی غلامی کا توق عطا فرمایا. مولا ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے، مولا ہمارے پیارے جا چکے، ان کی مغفرت فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. مولا میرے ملک کی حفاظت فرمائیے، میرے ملک کو بحران سے نکالیے. مولا یہ ملک آپ کے اور آپ کے محبوب کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. مولا اس ملک پہ اپنا خاص لطف و کرم فرما دیجئے. مولا اس ملک پر اپنی خاص نگاہ کرم فرما دیجئے. مولا اس ملک کے غداروں کو، چوروں کو، لٹیروں کو مولا ہدایت عطا فرما دیجئے. مولا جو بچے بچیاں امتحانات میں بیٹھے ہیں، مولا کریم انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیجئے. مولا جو بچے بچیاں اپنے ازدواجی رشتوں کے منتظر ہیں، مولا کریم ان کو بہتر رشتے عطا فرما دیجئے. مولا والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما دیجئے. مولا دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا قبر میں ہمارے معاملات آسان فرما دیجئے. مولا قبر کی تنگی کو، قبر کی وحشت سے ہمیں بچا لیجئے. مولا میدان محشر کی گھبراہٹ سے بچا لیجئے. مولا میدان محشر کی گھبراہٹ سے بچا لیجئے. مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے. مولا کریم ہم پہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. ہم سب کی معاملات میں آسانی عطا فرما دیجئے. معاشی طور پہ مولا ہم بہت نیچے آ گئے ہیں. مولا اب ہمارے معاملات بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں. مولا سب کی مشکلیں آسان فرما دیجئے، سب کی تکلیفیں دور فرما دیجئے، سب کو خوشحال فرما دیجئے، سب کے دسترخوان کو کشادہ فرما دیجئے، سب کے دسترخوان کو حلال و طیب کھانوں سے بھر دیجئے. مولا سب پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیے. دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. مولا ہمیں حسد، طمع، جھوٹ، فریب
اور مولا اس جیسی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے. ہماری روح کو پاک کر دیجئے, ہماری روح کو پاک کر دیجئے, ہماری روح کو پاک کر دیجئے کہ مولا جب ہم یہاں اس دنیا سے آپ کی طرف روانہ ہوں تو مولا ہم مطہر ہوں, ہم مصفہ ہوں, مولا ہمارے گناہ دھل چکے ہوں. مولا اپنا کرم فرما, رحم فرما, سرکار کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, علی کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, فاطمہ کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, حسن کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے, حسین کا صدقہ کرم کی بھیک دے دے. مولا ہم پہ کرم فرما. مولا ہم بہت پریشان ہو گئے, مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے, تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے گدا گر بن گئے. مولا اپنی شان کریمی سے ہمارے کشکولوں کو بھر دے. مولا ہمارے کشکولوں کو بھر دے. مولا ہمارے کشکولوں کو بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و دین فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.